इस बात से बेहतर आगाह हो कि हर रात एक नए उन्वान के साथ हम आपकी महफिल में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज का जो हमारा उन्वान होगा वो सदक़े फ़ित्र की फजीलत, अहमियत और उसकी अदायगी का सही वक्त और कितनी मकदार में सदक़े फ़ित्र अदा करना है, ये हमारा उन्वान होगा। आइए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के साथ और हम अपने उन्वान की शुरुआत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदा कुल्ल बिदातिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान, निहायत ही रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलोयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वर फ़ुरक़ानुल हमीद। क़ाल अल्लाहु तआला सूरतुल अनफ़ाल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़न। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तर्जुमा, कि और जो लोग नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से राह अल्लाह में खर्च करते हैं, यही लोग हक में सच्चे मुसलमान हैं। मेरी अजीज दीनी बहनों, तो जैसे कि हमने जाना कि आज का जो हमारा उन्वान है वो सदक़े फ़ित्र, माह रमज़ान की खास माली जो इबादत है वो क्या है, फितरा है, और एक तो नफल सदक़ात है। आम तौर पर हम रमज़ान के महीने में ज़कात के ताल्लुक से जितनी जुस्तजू रखते हैं मालूमात करने की, देने की, भागदौड़ की इसकी, उतना हम फितरे की तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि मेरी बहनों, जिसको सदक़े फ़ित्र, जिसको फितराना कहा जाता है रमज़ान का, ये रमज़ान की अहम इबादत है माली इबादत में से, और जिसकी अदायगी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े फ़ित्र का मकसद क्या है, बंदे को रोज़े की हालत में सरजद होने वाले गुनाहों से पाक करना है। क्योंकि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कमज़ोर पैदा की गई है, और हम लाख कोशिशें करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई गुनाह हमसे हो ही जाते हैं, और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, बचने की कोशिशें तो करते हैं। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह अरहमुर राहिमीन ने हमारे लिए माह रमज़ान जैसे एक बाबरकत महीने में भी इस रहमत का इंतज़ाम फरमाया है कि माह रमज़ान के तकमील से पहले माह रमज़ान को हम इस हाल में तकमील करें कि सदक़े फ़ित्र को अदा कर दें, तो हमारे वो जो जाने अनजाने गुनाह माह रमज़ान में होते हैं वो गुनाहों की मग़फ़िरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के ताल्लुक से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज किया रसूल अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर सदक़े फ़ित्र जो फर्ज किया, उसकी वजह यह है कि रोजेदार को बेहूदगी और फहज बातों से पाक करने के लिए तुम्हारे ऊपर सदक़े फ़ित्र को फर्ज किया गया। और फरमाया मोहताजों के खाने का इंतजाम करने के लिए, फरमाया कि ये तुम्हारे लिए क्या है, गुनाहों की मग़फ़िरत है देने वाले के लिए, और लेने वाले ज़रूरतमंदों के लिए, उनके लिए ज़रूरतों की तकमील है। और फरमाया नीज़, और जिसने नमाज ईद से पहले इस सदक़े को अदा किया, उसका सदक़े फ़ित्र, उस नमाज ईद से पहले सदक़े फ़ित्र अदा किया होगा तो उसका सदक़े फ़ित्र अदा हो, सदका शुमार होगा। यानी कि चांद देखकर ईद की नमाज पढ़ने से पहले जिसने सदका दिया होगा उसका सदका फित्रे में शुमार होगा, सदक़े फ़ित्र शुमार होगा, जो कि माह रमज़ान के इस खुसूसी सदका और रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत गुनाह होगा। लेकिन मेरी बहनों, फरमाया आगे, और जिसने नमाज ईद के बाद इससे अदा किया, फितरा ईद की नमाज पढ़ के दिया गया, उसका सदका फित्र, उसका जो सदका है, फितरा है, वो आम सदका शुमार होगा। इसे मसनद अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1480, 1480। मेरी अजीज दीनी बहनों, सदक़े फित्र, जैसे कि अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो सदका, जो सदक़े फित्र रमज़ान की
یہ جو ہم فطرہ ادا کرتے ہیں اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور کیونکہ عید الفطر کے وقت، عید الفطر سے پہلے ہم اس کو ادا کرتے ہیں میری بہنوں۔ لیکن ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ صدقے کے صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے صدقہ آج مسلمان معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں صدقہ اس لفظ ہی کو ایک الگ ہی مفہوم دے دیا گیا ہے۔ لوگ صدقے کا مطلب ہی عجیب نکالنے لگے ہیں۔ صدقہ جو ایک عظیم ترین مالی عبادت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس لیے فرض کی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد ہو، زندگی کی جو معاملات ہے اس کے لیے آسانی سہولت ہو، اسلام کی مدد ہو، اس سے دینی ذمہ داریوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو۔ لیکن میری عزیز دینی بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اس کو ایک الگ ہی مقام دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے آج اگر ہم کسی کو کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بولنے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ ہم کو صدقہ دیں گے، کیسے صدقہ دے سکتے، کیا ہم کو صدقہ لینے والے سمجھ رہے آپ؟ یہ ناراض ہو جاتے۔ اور دوسرا آپ دیکھیے صدقے کا معنی مفہوم ایک طرح سے اس طرح سے بھی کر دیا گیا ہے کہ لوگ اکثر دیکھتے ہیں بیمار جب پڑتے ہیں لوگ تو بکرے لا کے وار کے پھینکتے، اس کو سمجھتے صدقہ کرنا، یہ سمجھ رہے ہیں صدقے کا مفہوم۔ عام طور پہ آپ دیکھیے یہ 50 قریباً 80% مسلمانوں میں یہ رواج عام ہے، یہ طریقہ عام ہے۔ وہ لوگ صدقے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی طبیعت وغیرہ خراب ہو تو جانور کو لا کے وار کے پھینکنا صدقہ ہے، یا چھینکے ان کا جان کے بدلے جان دینا صدقہ۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ گھر میں اگر نکاح ہوتا ہے، دلہا دلہن گھر آتے ہیں تو ان کو گھر میں داخلے سے پہلے ان کے اوپر سے مرغیاں ماری جاتی ہیں، کہتے ہیں ان کا صدقہ اتارا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کئی طرح کے ایسے معاملات خصوصی اوقات میں صدقات کی صورت میں، کوئی تجارت کو جا رہے ہیں صدقہ دے رہی، یعنی کہ کیسے صدقہ کیا جا رہا، اچھے دل سے اللہ کی راہ میں کوئی چیز کا دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ لیکن کس طرح سے چل رہا ہے یہاں پر کہ اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو اس کے اوپر سے نمک وار کے پھینک رہے ہیں کہ صدقہ کیا، مرچیاں وار کے پھیر رہے ہیں صدقہ کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے صدقے کے لیے تو ہمارے پاس آج معاشرے میں پورا ایک مہینہ صدقے کے نام سے مشہور ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ، حالانکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ، اور اس مہینے کو ایسا نام دے دیا گیا۔ اور اس مہینے میں تو خصوصی طور پہ آپ دیکھیے صدقے کی حالت ہی بڑی عجیب سی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو لوگ اپنے اپنے بچوں کے اور گھر کے خصوصی ممبرز کے سرانے جو ہے 13 قسم کے اناج کو ان کے سرانے رکھتے ہیں، رات بھر وہ اناج سرانے پڑا رہتا ہے، صبح منہ اندھیرے سائل مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی بڑے عجیب انداز میں کہتے کہ سفر کا 13 تیزی کا صدقہ دے دو، ابھی نو فوراً نکال کے دے دیتے، اس میں تیل، انڈے، کوڑیاں، بھلاویں، فلاں فلاں، اللہ نہ پتا کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، تمام رات سرانے رکھ کے تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی پوری بلاؤں کو ٹرانسفر کر لے رات میں اندر۔ اللہ اکبر، کیا یہ طریقہ ہے صدقے کا، یہ معنی ہے؟ اور آپ دیکھیے ایک عجیب سا انداز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے صدقے کا معنی یعنی کہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور یہ تو بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام بدعت ہے، ان چیزوں سے بچیں اور صدقے کو صحیح طریقے سے جانیں کہ صدقہ ایک بہترین عبادت ہے۔ بے شک طبیعتوں کی خرابی پریشانی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے علاج کریں، ایک دوا، دوسرا دعا، تیسرا صدقہ۔ اور صدقہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ہم کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، تو لازم ہم صدقہ نکالیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے صدقہ دینے کا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے اکثر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھانا نہیں کھاتے تو مائیں کیا کرتے، بچوں کے منہ کے آگے کھانا لے جاتے ہیں، اب ان کو اندازہ ہوتا کہ نہیں کھائیں گے لیکن صدقہ کر رہی ہے، کیسے صدقہ کر رہی ہیں، ان بچوں کو 1 سے 2 نوالے کھلاتے، منہ کرنے لگ جاتے، نکالتے، اس کے بعد لے جا کے اس کو کتے کو ڈال دیتے کھانا، بولتے کہ ایسا کرنے سے بچوں کی بھوک کھل جائے گی اور وہ خوب کھانے لگیں گے۔ اب نیت کرتے اللہ اس کی بھوک اس کو آؤ، اس کی بھوک اس کو جاؤ، حال آ کے چل کے ایسے ہی ہو جاتا، جب سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، آپ نے نیت کیا کی تھی ذرا اس کو سوچ لیجیے۔ میری عزیزو، یہ صدقے کا معنی مفہوم نہیں ہے، آج ہم نے اس کے تصور ہی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، تو اسی لیے سب سے پہلے جانیں کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے، صدقہ کہتے کس کو ہے۔ الحمدللہ صدقہ ایک بہترین عبادت ہے، اپنے مصیبت زدہ بھائی بہنوں کی مدد کے لیے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام ہے، جو زکوٰۃ سے بھی کہیں آگے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت کے ساتھ نفلی صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی ہے، صرف خصوصی مہینوں اور اوقات میں نہیں
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی صدقات کی جو ترغیب دلائی ہے، صدقات کی جو فضائل کا ذکر کیا ہے، اس کو تصور تو کر کے دیکھو میری دینی بہنوں، اس کو پڑھ کر دیکھو، ہم کو احساس ہوگا صدقہ کہتے کس کو ہے، صدقے کی حقیقت، صدقے کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحمدللہ، اور اس طرح سے جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261، سورہ نمبر 2 میں دیکھ لیجیے آپ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، یعنی کہ صدقات کرنے کی مثال بتائی جا رہی کہ جو لوگ اپنے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جو زمین میں بویا جاتا، کسان یا ہم گھروں میں پودے لگاتے، پیڑ لگاتے، درخت لگاتے، ہم لوگ یعنی کہ جو بھی بیلنے لگاتے تو کیا کرتے، ایک دانہ بوتے، دیکھیے زمین میں، اس کو کیا بولتے، پیرنا، ایک بیج پیرنا۔ تو جب بونا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس سے 7 بالیں نکلے، یعنی کہ بویا تو ایک دانہ، لیکن جب وہ زمین سے اگا تو اس کی 7 بالیاں نکلی، یعنی کہ الگ 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 7 شاخیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اور آگے فرماتے ہیں ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے۔ صدقے کی مثال یہ ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے راہ اللہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر وہ ایک درہم بھی خرچ کرے، ایک روپیہ بھی خرچ کرے اخلاص سے نیت کے ساتھ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا اور اس کے لیے الحمدللہ اس کی جب پیداوار، اس کی جب فصل آگے آئی تو اس کی ایک ایک بالیوں میں 100 دانے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا 100 دانے ہوں، اللہ تعالیٰ جس کا اجر چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی نیت کے حساب سے جو بندہ جتنے مخلص انداز میں، جتنا اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو کرے گا، وہ اتنا اس کا اجر زیادہ دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا میری بہنوں، جنہوں نے اس طرح سے صدقہ کیا کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا اور ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیا راہ اللہ میں خرچ کیا، بروز قیامت وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کہ جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، سورج سوا یعنی کہ اتنے قریب ہوگا کہ زمین تانبے کی طرح تپے گی، 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا، اور نہ پیر میں چپل و جوتی ہوگی، کوئی چیز آڑ نہیں ہوگی انسان کو اس شدت سے بچنے کے لیے سوائے بندوں کی نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، تو ان میں عرش کا سایہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ تو میری بہنوں، جو اللہ تعالیٰ جو عرش کے سائے میں جن بندوں کو جگہ ملے گی، ان میں ایک قسم ان بندوں کی بھی ہوگی جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیں تو ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیا صدقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنے اخلاص کے ساتھ صدقہ دیں گے اللہ ان کا اجر اور بھی بڑھا دیں گے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، اس طرح صدقے دینے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح سورہ تغابن میں پڑھ کے دیکھیے، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے وہ تمہیں 2 گنا بڑھا دے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے، جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو بالکل ایسی ہے جو اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دو گی، اللہ کو قرض حسنہ دو گی۔ تو میری بہنوں، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرنا۔ تو اس سے مراد ایسا ہے جیسے ہم اللہ کو ایسے دے رہی جس سے لوٹ کے لینا۔ قرض حسنہ کس کو بولتے؟ لوٹ کے آنے والے پیسے کو بولتے قرض حسنہ، یعنی کہ جو مٹی سے پاک ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں دگنا بڑھا کر دے گا، اس سے ڈبل بڑھا کر دے گا تم کو، الحمدللہ۔ تو جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا کر ہم کو عطا فرمائیں گے، دگنا کر کے ہمیں عطا کریں گے، سبحان اللہ۔ اسی لیے میری بہنوں، حدیث میں آتا ہے جب ہم صدقہ کرتے ہیں 7 گنا نیکی ہے، لیکن جب ہم قرضہ دیتے ہیں 14 گنا نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے، حالانکہ ہم سوچ رہے ہوں گے ارے بھائی جی صدقہ تو ہم دے دیے تو واپس ہی نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم قرضہ دیے تو پھر ہمارا قرض واپس بھی تو آ رہا ہے، تو پھر اس پر زیادہ نیکی کیسے؟ یہی تو میری بہنوں، کیونکہ صدقات اکثر آپ دیکھیے سائل کو ہم کئی سارے ضرورت مند لوگ جو سوالہ کرنے پھرتے عام دنوں میں، اب یہ بولتے خصوصی اوقات ہے،
اسی لیے ہم صدقے فطر نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، خاص نفل صدقات کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، بہت خیر خیرات کریں گے، کیونکہ ماہ رمضان کی اہمیت ہے۔ لیکن عام اوقات میں کیسا رہتا، ہم لوگ مانگنے والوں کی ضرورت پوری کرتے رہتے، جو اپنی ضرورتیں بتاتے۔ تو دیکھیے صدقہ وہ لوگ مانگتے ہیں، اکثر زیادہ تر دیکھیے سائل لوگ صدقے مانگتے، ضرورت پہ مانگتے رہتے۔ ہم دیکھتے نا اکثر ہم جس کو دیتے کبھی کسی خاص دنوں میں، کبھی کسی خاص اوقات میں یا خاص راہوں میں، تو سائل کیونکہ دیکھیے وہ ان کو عادت ہوتی ہے، وہ مانگتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، قرضہ وہ شخص لیتے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، جو اپنی خودداری کو کسی کے آگے مانگ کر ٹیس پہنچانا نہیں چاہتے، جو کہ اسی وجہ سے وہ قرض کے لیے آگے آتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو قرض دیں گے، اور جو حالانکہ اللہ ہم کو لوٹا کر دے دیں گے، لیکن ثواب صدقے سے زیادہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو وعدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے، اگر اس وعدے پر وہ ہم کو لوٹا دے تو ہم کو 14 گنا فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ وعدہ کیا لیکن حقیقت میں وہ بندہ اتنا پریشان ہے کہ آپ سے وعدہ تو کیا لیکن منہ نہیں چھپا رہے، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ سے مل کے بول رہے ہیں کہ بہن یا بندہ ہو یا بندی، کہہ رہے بہن یا بھائی ہم کو کچھ اور ٹائم دیجیے، ذرا اتنے دن کا وقت دیجیے، ہم دے دیں گے، گھمانے کے لیے نہیں، حقیقت میں بتا رہے ہوں، اور سچے اور ایمان والے انسان ہیں۔ تو میری بہنوں، یہاں سے ہماری جو صدقہ قرضے کی اجر ہے وہ 28 گنا ہو جاتا ہے، اگر ہم ان کو اور ذرا مہلت دے دیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ ترغیب، یہ فضیلتوں کا اعلان کیوں کروایا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ معاشرے میں پریشانی اور جو ہے نا سود اور گناہ برائی عام نہ ہو، حرام چیز عام نہ ہو، اور اس طرح مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ یہی تو چیز تھی میری بہنوں، جو صحابہ میں الحمدللہ انفاق کا جو معاملہ تھا، اخلاص کا جو معاملہ تھا، ایک دوسرے کی مدد کا جو معاملہ تھا، اسی وجہ سے جو میری بہنوں یہ برائی، یہ سود کبھی ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوا۔ جہاں سے وہ اخلاص، وہ یعنی کہ خلوص، اور معاشرے میں یہ اچھائی کا خاتمہ ہوا، یہ برائی اور یہ گندگی اور سود خوری عام ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے، اور اللہ اسلام میں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ پاک کمایوں کو عام فرما دے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح آپ دیکھیں گے، اور فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ ایک تو قرض، تو تم اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کر رہے ہو، اللہ تم کو لوٹائیں گے صدقہ۔ عام طور پہ قرضہ یعنی کسی انسان کو دیا وہ لیا، اگر ہم کسی کو پورے کو دے رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو ہم بول رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ اپنی ضرورت پوری کر لیجیے، اب ہم کو لوٹائیے مت، یہ ہو گیا اللہ سے لوٹنے والی نعمت۔ اور میری بہنوں فرمایا ایک تو دگنا ملے گا، اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہوگا؟ صدقہ جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو اس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ اسی لیے میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوئی شخص جب آتے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھے طرح سے وضو کرو اور 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، پھر کچھ راہ اللہ میں صدقہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، صدقہ مغفرت گناہ بھی ہے، اسی لیے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 1 دینار 1 درہم سے ہی صدقہ کیا کرتے تھے، کیونکہ میری بہنوں یہ راتیں ہمارے لیے مغفرت گناہ ہیں۔ تمام عبادتوں کا خیال رکھیے، صرف بدنی عبادتوں میں ہی مت رہیے، بلکہ مالی عبادتوں کا بھی اہتمام کیجیے، اور اپنی تجارتوں کو، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے ہم سے ہو سکے کتنا بھی صحیح، اگر بہت نہیں ہے جتنا ہم سے ہو سکے ہر رات کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں ان 10 دنوں میں۔ اور میری عزیز دینی بہنوں فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور حوصلے والا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح میری بہنوں اللہ تعالیٰ تو سورہ توبہ میں یہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مال اور جان کو، اس بات کی عوض کہ ان کو جنت ملے گی۔ جان اور مال دونوں بھی اللہ کے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا عہد، ایک ایسا وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ ہم کہنا، اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو کلمہ توحید یعنی کہ اقرار کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس عہد پہ قائم رکھو کہ اب اس کی شرط یہ ہے کہ اپنی جان و مال دونوں اللہ کی فرما برداری میں لگا دو۔ پڑھ لیا کلمہ طیبہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری مرضی، نہ تو نمازوں کی پابندی ہے، حالانکہ دیکھیے رمضان میں 1 دن کی تراویح چھوٹ رہی تو ہمارے دل کو فکر ہوتی میری بہنوں، لیکن بتائیں رمضان میں تراویح کی جو اہمیت ہے کہ عام دنوں میں فرضوں کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے، ہم کو فرض نماز تو ہماری سب سے پہلی پوچھ ہے،
تراویح حقیقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ اجر ہے، لیکن میری بہنوں فرض تو ہمارے لیے وہ اہمیت ہے قیامت کے دن جو سب سے پہلی پوچھ ہوگی، اور بندے کی نمازیں ٹھیک تو تمام اعمال ٹھیک ہوں گے، تو پھر بتائیے ہم کس غفلت میں ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہماری زندگی ہماری مرضی، بھائی ہمارے پیچھے مت پڑو۔ اللہ نے فرما دیا ایمان والوں کے لیے کہ ان اللہ اشترا، خرید لیا ہے اللہ نے ایمان والوں کی کس چیز کو؟ من المومنین، مومنین کی، انفسہم و اموالہم، جان اور مال دونوں بھی چیزوں کو، اس بات کے عوض کے ان کو جنت ملے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے وعدے میں پورا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اپنے وعدے کو پورا فرمائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کا وعدہ حق ہے جب اگر تورات کو اپنانے والے بھی حق پر اور سچے رہے، جان و مال اللہ کی فرما برداری میں لگایا، تو ان کے لیے بھی جنت ہے۔ اور انجیل والے وہ بھی اگر اپنے حق پہ قائم رہے اور انہوں نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا ہے تو ان کے لیے بھی، اور اے قرآن والو تمہارے لیے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اپنے کلمے کو، اپنے عہد کو تم پورا کرو اور اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اپنی مرضی، اپنے دل کی خوشی، معاشرے کی چاہتوں میں نہ زندگی لگاؤ نہ اپنا مال، بس رضا الہی پہ اس کو خرچ کرو تو تمہارے لیے اس کا بدلہ ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ترغیب ہو؟ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حالانکہ ان کے گھروں کی کیسی حالت ہوتی تھی، آج حالانکہ میری بہنوں ہم اتنے مالدار ہوتے ہوئے ماشاء اللہ تبارک اللہ، آج کے حالات بنسبت آپ اگر تاریخ اسلام کو پڑھیں گے، اسلاف کی زندگیوں کو، تو کیسے ہوا کرتی تھی؟ کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ آج ہم بریانی کے ساتھ پہلے سے تھمس اپ رکھ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے، اگر دعوت میں جانا ہے تو پہلے گھر میں ٹھنڈے کا انتظام ہے کہ آ کر پینا پڑے گا ورنہ تو بے چینی ہو جائے گی پیٹ میں۔ میری عزیز دینی بہنوں، لیکن وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت کو ایک مرتبہ کے دیکھ لیجیے، گرما کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر، مسجد نبوی کے باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علیک کے بعد کہ ابوبکر آپ کس طرح کیسے نکل گئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز نے آپ کو بے قرار کر دیا اس نے مجھے بھی اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اتنے میں دیکھا اس طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اکٹھے ہو گئے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دریافت کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ ہماری جان قربان ہو، جس چیز کی وجہ سے آپ بے چین ہوئے ہم بھی اسی وجہ سے نکلے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عمر فاروق امیر المومنین، آگے بننے والے، ایسی شخصیتیں میری بہنوں کھانا بھوک کی وجہ سے بے چینی ہے اور اس وجہ سے نکلے تھے کہ چلیں کسی انصار صحابی کے پاس چل کر کچھ کھا لیں گے، ان کے گھر چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک ایسے انصار صحابی تھے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرتے تھے اپنے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، کافی تفسیری حدیث ہے، میں پوری نہ بتاتے ہوئے اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گی، جب وہ گھر پہنچے صحابی باغ میں کام کر رہے تھے، اہل خانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ دستک دے کر بتانے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، سلام علیک کیا، آپ کو گھر میں تشریف فرما بٹھایا، جا کر شوہر کو خبر دی، شوہر دوڑے دوڑے کھیت باغ سے آئے، کھجوریں لائی، چن چن کے کھجوریں لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر عمر آئے ہیں، آپ بیٹھے آپ لوگ یہ نوش فرماتے رہے۔ اور وہ صحابی سمجھ گئے یہ وقت وہ ہے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو میری بہنوں فوراً آپ اندر گئے اور جا کر ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ پھر میری بہنوں انہوں نے ذبح کیا اور لے کر آئے، خیال رکھتے ہوئے لا کر جو ہے یعنی کہ کچھ گوشت کا سالن بنایا، کچھ بھونا، روٹی بنائی، بیوی نے جلدی جلدی لا کر سامنے رکھا گیا۔ اور میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس میں سے کچھ روٹی لی اس دستر پہ سے اور اس پر کچھ گوشت، کچھ شوربہ گوشت کا رکھا حصہ رکھ کر کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر پہنچا دینا کہ میری بیٹی کے گھر بھی 2 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ہے بچوں اور فاطمہ کو۔ اللہ اکبر میری بہنوں کیسے حالات تھے دیکھیے۔ اور جب یہ پہنچا دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا نوش فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے بعد فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن اس نعمت کا بھی سوال کریں گے
اللہ اکبر، احساس کرو میری بہن کیا بتا رہی، حالانکہ یہ کیا ہے، کسی اور کے کھانے، گھر کے کھانے کو ہم کیا بولتے ہیں، دعوت میں کھانا بولتے ہیں ہم لوگ. تو فرمایا کہ اللہ کل اس نعمت کا بھی ہم سے سوال کریں گے. میری بہنوں دیکھا کہ کس طرح تم نے اس کا شکر ادا کیا، کیسے کھایا، کیا ہے، اس کے آداب کا بھی تم سے حساب ہونے والا ہے. میری عزیز دینی بہنوں، یہ احساس ہر بار ہوتا دل میں، تو اس سے احساس کریے کیسے حالات ہوا کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے صدقات و خیرات سے بیت المال بھرا ہوتا تھا. آج ہمارے حالات اتنے بہترین ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے باوجود اس کے ہمارے ہاں مسجدوں میں ایک امام 4 مہینے میں نئے امام صاحب آتے رہتے. ہم گلا کرتے کہ امام صاحب چلے گئے، بچوں کی پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی. تو مسلمان مسجدیں بنا تو دیتے ہیں، لیکن میری بہنوں اس کے لیے صدقات کرنے، اس مسجد میں تعاون کر کے اس اماموں کو قائم رکھنے کے لیے ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں بتائیے. اصل ہمارے اندر سے جو آج یہ تصور ہے نا مال کے خرچ کرنے کا، اللہ نے جو مال ہم کو دیا اس میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا بھی ہمارا حق ہے، یہ سوچ فکری ختم ہو چکی ہے. عزیز دینی بہنوں اس کا احساس کرے، بتائیں ہمارے زمینوں پہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کتنے گھر ایسے ہوں گے جب ہمارے ہاں شوہروں کی تنخواہ آتی ہوگی، بیٹوں کے ہاں سے باہر سے پیسہ آتا ہوگا، یا جو کچھ بھی ہے ہمارے ہاں روز کی آمدنی ہے یا مہینے کی آمدنی، ہر کوئی آپ دیکھیے تھوڑا کمانے والا ہو یا زیادہ، ہر ایک چیز کا اس کے ہاں ایک مقررہ حساب ہے. ڈیلی تو بھی دودھ کے پیسے دیتے یا مہینے کو ایک بار دیتے، دودھ والے کا حساب ہے، دہی والے کا حساب ہے، ترکاری کا حساب ہے، گوشت کا حساب ہے، حتیٰ کہ ٹی وی کے چینلوں کا بھی حساب ہے ہمارے پاس کہ ہم کو پیسے بننا. لیکن میری بہنوں کتنے ایسے گھر ہوں گے تنخواہ آتے ہی یا ماہانہ آ جاؤ یا روز آ جاؤ، ہمارے ہاں ایک صدقے کا باکس ہوگا، اگر ڈیلی آ رہے تو ہم ایک ایک روپیہ ہی صحیح اس میں ڈال رہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ میں مسجد کو اتنا دے دوں گی، اس مدرسے کا میں تعاون کروں گی تاکہ وہ برقرار رہے اور اسلامی معاشرے میں اسلامی تعلیمات ہمیشہ ترقی کرتی رہے، یا مسجد میں امام قائم رہے، مسجد کی ذمہ داریاں پوری ہوتے رہے. مسجدوں میں اعلان ہوتے رہتے لیکن ہم توجہ بھی نہیں دیتے، جبکہ آپ دیکھیے بازاروں کی حالت یہ ہے جیسے جیسے عید کا وقت قریب آ رہا تجارتوں کی کثرت چل رہی ہے، بازاروں کی روزانہ حالات آپ کو اکثر خبروں میں دکھائی جا رہی ہے. میری عزیز دینی بہنوں احساس کریں کہ آج ہمارے زندگیوں سے صدقات کا تصور کیسے ختم ہو گیا، کچھ کا معنی کچھ بنایا اور حقیقت سے کتنے دور ہو چکے ہیں ہم. اللہ اکبر، اللہ ہم کو ہدایت دے. احساس کریں میری بہنوں جو مال کا ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے آخرت کے لیے اور دنیا کے ہماری کامیابی کے لیے ہے. میری عزیز دینی بہنوں اور یہ مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ ہی کے راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے. اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں تو وہ بھی آزمائش، کسی کو نپاتلا دیتے ہیں وہ بھی آزمائش، کسی کو بے حال رکھ دے تو وہ بھی آزمائش شہر ایک کی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کل ہم سے ان نعمتوں کا پوچھیں گے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح آپ دیکھیں اور سورہ انفال کی وہ آیت جو ابھی آپ کے آگے میں نے رکھی تھی ابتدا میں، جس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں. اور میری بہنوں صدقات کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ یہ بھی ہے، دیکھیے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا. سبحان اللہ، اس سے ہم کو کتنا پیارا احساس دلا جا رہا. خذ، لو، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، صدقہ. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، خذ من اموالہم صدقۃ، لو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ، ان کو کہو کہ صدقہ کرے، نکالیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ تطہرہم تزکیہم بہا، تاکہ پاک کرے ان کے مالوں کو اور ان کے نفسوں کا تزکیہ ہو. تو صدقہ خیرات کرنے سے ہمارے دل پاک ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے تکبر، بڑائی، گھمنڈ، میں پنا ختم ہوتا ہے. مال کا تکبر کا احساس، اتنا مال ہمارے ہاں آ گیا. میری بہنوں کیا ہم قرآن میں نہیں پڑھتے قارون کے ختم ہونے کی، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے کی وجہ کیا ہے، تکبر. اور کس وجہ سے، مال کے آنے کی وجہ سے. فرعون تکبر کرتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ تھا، کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں کیونکہ میرے ہاں نوکری کرتے ہو، میں کھانے کے لیے دیتا ہوں. تو میری بہنوں ایسے کئی سارے دیکھیے آپ، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرفاء مکہ میں پڑھیے، زیادہ تر زیادتی کرنے والے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے، گناہوں کی کثرت کرنے والے کون لوگ تھے، صاحب خیر لوگ، جو صاحب مال لوگ تھے، جو کہ زیادہ مال کی وجہ سے ان کے اندر ایک تکبر سا آ گیا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے تعلق سے یعنی کہ ایسے نظریات رکھتے تھے. اور اکثر پیغمبران دین کے واقعات میں پڑھیے لوگوں نے
ایمان لانے والوں کو بڑی کمتر نظر سے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر اور نبیوں پر ایمان لانے میں، تو ہم تو ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے ہر امت کو کسی نہ کسی چیز سے آزمایا، اور میری امت کی آزمائش مال سے. اور میری بہنوں، ہمارے اسلاف، ہماری ابتدا تو اس آزمائش میں بھی پوری کھری اترے میری بہنوں، اللہ کے فرما بردار رہے. لیکن اب باری ہماری ہے، دیکھیں ہم کس طرح سے آگے چل رہے ہیں. اسی لیے اس عنوان کو بھی سمجھے، اس کو بھی پڑھے، صدقات کے معاملے کو بھی. اور اللہ کی راہ میں صرف عبادتوں میں نفلوں کی پابندی نہیں، بلکہ صدقات میں بھی نفلوں کی پابندی کریں میری بہنوں. اور جس طرح سے دیکھیے آپ، یہ معاملات تھے، اسی لیے تو صحابہ کس طرح صدقات کے لیے آگے رہتے. حالانکہ قرآن مجید میں بھی آپ پڑھیے کئی سارے واقعات میں ایک واقعہ آپ کو ملتا ہے سورہ قلم میں، ایک باغ والوں کا واقعہ ملتا. دیکھیے کہ ایک باپ اور بیٹوں کا واقعہ، کہ ایک شخص تھے جن کا ایک بہت بڑا باغ تھا، کافی اچھی ان کی پیداوار ہوتی تھی، فصل آیا کرتی تھی. تو وہ شخص کیا کرتے تھے، جیسے فصل آتی اس کے 3 حصے کر لیے کرتے تھے. ایک گھر والوں کے خرچ کے لیے، دوسرا باغ کے دوبارہ پیداوار اور فصل کی اگائی کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، فوراً صدقہ کر دیتے. یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ وہ شخص زندہ رہے، اور کبھی ان کو کبھی مانگ کی تنگی نہیں ہوئی، کبھی قرضہ نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ان کو. ایسے وقت گزر گیا، قرآن مجید کا واقعہ میری بہنوں، یہاں تک کہ جب اس شخص کے انتقال کا وقت آیا اور ان کے بچے اچھے خاصے بالغ ہو گئے، اور باپ کے اس عمل کو وہ ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے. یہاں تک کہ جب شخص کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے، جب وہ مال کے وہ وارث بن گئے، تو بچوں نے آپس میں مشورہ کیا. جب اس سال کھیت کی پیداوار فصل تیار ہو گئی اور کٹائی کا وقت قریب آیا، تو لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر بیٹوں نے مشورہ کیا کہ دیکھا کتنی بہترین فصل ہے اور کتنی زیادہ سے زیادہ اناج ہماری کھیت میں ہے، لیکن ہمارے بابا کو تو نا بالکل سمجھ ہی نہیں تھی، اور وہ نا بڑی ہی یعنی کہ بے سمجھی کا کام کرے، اور انہوں نے یعنی کہ ایک پورا حصہ راہ اللہ میں صدقہ کر دیا، اور ضرورت کا رکھ لیا، کھیتی کا رکھ لیا، باقی کا انہوں نے پورا صدقہ کیا. تو یہ تو بالکل انہوں نے غلط کیا. اگر وہ ایسا نہ کرتے اور وہ ایک حصہ بچا لیتے تو آج معلوم ہم کتنے تونگر ہوتے. اکثر لوگ بولتے ایسا ہی ان بچوں نے کہا، اور کہے کہ میری بہنوں نے کیا کیا، کہا کہ لیکن اب جو ہمارے بابا نے غلطی کی ہے نا، ہم نہیں کریں گے. انہوں نے جو نادانی کی، بے وقوفی کی، ہم نہیں کریں گے. حالانکہ یہ خود بے وقوف تھے میری بہنوں، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس طرح کا غلط ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حق کو، دین کے حق کو روکا. تو میری بہنوں کیا ہوا، وہ لوگوں نے مشورہ کر لیا. تو ان میں سے جو صاحب سمجھ تھا، اس ایک بیٹے نے اس شخص کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایسا بالکل نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی کوئی آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ. اور سوچو تو صحیح، اگر تم لوگ کھیتی کاٹو گے، فصل کا جب کٹائی کا دن ہوگا، تو بابا نے جو اتنے سالوں سے لوگوں کو دیا ہے، اگر وہ لوگ آ گئے امید کے ساتھ، تب تم کیا کرو گے؟ تب تو تم ان کو نہیں دے کے نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم ایسے کریں گے کہ کھیت ہم جا کر منہ اندھیرے کاٹیں گے، جب تک کہ لوگ اپنے بستروں سے جاگے. ہم کھیت کے فصل کو کاٹ لیں گے، بالیوں سمیت لا کر اپنے گھر میں گودام میں رکھ لیں گے، اور اس طرح پتا بھی نہیں چلے گا کہ لوگوں کو ہم نے کھیت کب کاٹا، ہماری فصل کب کٹی. اور اس طرح ہم اس کو رکھ لیں گے، اور اس بار ہم بالکل صدقہ نہیں کریں گے. اور اس طرح سے ایک حصہ ہم گھر کے خرچ پہ رکھیں گے، دوسرا دوبارہ فصل کی بوائی پہ یعنی کہ فصل لگانے پہ کریں گے، اور تیسرا جو حصہ صدقے کا تھا اس کو ہم جمع کریں گے، اور اس طرح ہم تونگر بن جائیں گے میری بہنوں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھا اس خیر کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر کیا کیا، جیسے ارادہ کیا، پلان بنایا، اگلے دن صبح اٹھ کر منہ اندھیرے نکلیں گے، یہ کہتے ہوئے رات کو لوگوں نے پلان بنا کے سو گئے. صبح اندھیرے اندھیرے جاگے، ایک دوسرے کو آواز دی، اور چپ چپاتے قدموں سے چلتے چلتے کھیت کی طرف پہنچے. لیکن جیسے کھیت کے اوپر پہنچے تو ان کے زبانوں سے نکلا ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا. اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے کہ ایسے جگہ ہم آ گئے. کیوں یہ لوگ پریشان ہوئے میری بہنوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا وہ کھیت جو کل لہلہاتی فصل کو لے کر کھڑا تھا، آج وہ فصل پوری جل کر خاک ہو کر ٹکٹیوں پہ گری ہے، جس میں فائدہ تو فائدہ اصل اور ان کی ضروریات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ختم ہو چکا ہے. پریشان ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کہیں راستہ تو نہیں بھولے. تو ان میں سے جو صاحب سمجھتا اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو اسی راستے کو آیا ہے، دیکھو فلاں اس طرح جیسا ہوتا نا کہ ان کے باغ کے بازو ان کا باغ، ان کا باغ کے بازو ان کا باغ. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہمارے باغ ہے،
یہی ہمارا باغ ہے, ہم راستہ نہیں بولے, دیکھو ہمارے قدموں کے نشان, ہم اسی تو چل کے آئے ہیں جو کہاں کل یہاں سے چل کے گئے تھے. تو اس نے کہا لیکن پھر یہ کیا ہو گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو اس بچے نے کہا, اس بھائی نے کہا ان کے, کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ تم اس طرح کا غلط ارادہ نہ کرو. تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تم کو اس چیز کی سزا دی, مطلب پورا سب کچھ ختم ہو گیا, کس طرح سب جل کر خاک سر ہو گیا. تو میری بہنوں وہ آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اور اپنی غلطی پہ شرمندہ اور نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے, اور وہ اس طرح توبہ کرے اللہ کے آگے. تو دیکھیے اس واقعے سے اللہ نے کیا سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات ہم کو پریشانیوں سے بچاتے ہیں, مصیبتوں سے بچاتے ہیں. کسی کی فضیلت کا ذکر تو احادیث میں آیا ہے میری بہنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آئیے کچھ صدقات کی فضیلتیں میں آپ کو بتاتی چلوں. صدق پہلا, فرسٹ ون, صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. کیا ہے, اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. یعنی کہ دیکھیے ہم انسان ہیں, جانے انجانے اندھیرے اجالے میں نہ معلوم کب ہم سے کون سی غلطی ہو جائے, لیکن ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا غصے سے ہم بچے رہیں گے. اور اسی طرح سے ہم کو بری موت سے بھی بچاتا ہے. تو بری موت سے پناہ کے لیے صرف دعائی نہیں کرنا ہے, بلکہ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریے. جو کچھ آپ سے ہو سکے راہ اللہ میں دیتے رہیے, کہ آپ کو بری موت سے حفاظت کرے گا. اور اسی طرح میری بہنوں دوسرا, قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. جیسے کہ ابھی ہم نے جانا کہ قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا, اور بندوں کے جو نیک اعمال ہے وہ ان کے لیے بھی سایہ بنیں گے. اسی طرح قرآن کی صورتیں ہیں. اسی طرح صدقہ ہے, جو صدقہ دیں گے ان کا صدقہ بھی ان کو سائبان کی طرح, امبراللہ کی طرح, جیسے ہم گرما میں نکلے تو ساتھ میں چھاتا لے کے نکلتے نا, تو یہ ان کے سر پہ سائبان کی طرح ہو جائے گا. اسی لیے میری بہنوں صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور فرمایا تیسرا, چھپا کر صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. اور میری بہنوں صدقہ کرنے میں جلدی کرو. اور چوتھی حدیث ہے, صدقہ کرنے میں جلدی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے, مشکلیں پریشانیاں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی. اسی لیے صدقے میں جلدی کرنی چاہیے. مشکلات دشواریوں میں ہم کو مٹی پہ پیسہ لانے کے لیے جانا نہیں ہے, حرام غلط اور گناہ کا کام. لوگ آج کیا کر رہے ہیں, 2 لاکھ روپے ہے, کیا کرنا, اگر ہم لوگ کرایہ دیتے ہوئے گھر میں رہے تو پھر کیا ہوتا, پریشانی, پیسہ خرچہ ہو جاتا, پھر ہمارا کیسا گزارا ہوگا. تو ایک کام کریں گے, اس کو پیسے رکھ دے کے رہن کا گھر لے لیں گے, پھر 2 سال کے بعد وہاں سے نکلیں گے, پھر دوسری جگہ رہن پہ رکھیں گے. تو یہ 2 لاکھ میں ان کی پوری زندگی 4 سال 10 سال گزر رہی. لیکن اگر وہی تجارت کریں گے, آپ ایسا رہن کا معاملہ نہیں کریں گے, جو کہ رہن کا یہ جو کاروبار آج چل رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح سے مٹی ہے, گھر کو کرایہ نہیں, پیسے کو مٹی نہیں. کیسے نہیں ہے, آپ گھر کو کرایہ نہیں دینا, اصل اپنے پیسے کی مٹی کھانے کے ہی برابر ہے کہ ان کے گھر کا کرایہ کھا جائے. اس کے لیے فتوے لینے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں. میری بہنوں سنتوں کو اپنائیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو پریشانیاں ستائے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو, راہ اللہ میں قرض دے دو, اللہ تم کو برکت عطا کرے گا. سبحان اللہ. صحابہ یہ کرتے تھے, اور آج ہم لوگ, آج کا معاشرہ کیا کر رہا, آج کا مسلمان کیا کرا. اسی لیے آج دیکھو آپ, ہر کوئی پریشان ہے, قرضوں میں ملوث ہے. میری بہنوں اسی لیے ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے, توبہ کریے اس چیز سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے, صدقات میں آگے بڑھیے, خود بخود پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور راحت میں صدقہ کیجیے, مصیبتوں سے بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری عزیز دینی بہنوں, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچویں حدیث, صدقہ قیامت کے دن جہنم کی ڈھال ہوگا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جہنم کی ڈھال بن جائے گا صدقہ, تم کو جہنم سے بچانے والی عبادت ہے صدقہ. اور فرمایا اسی طرح حدیث نمبر 6, صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا. کیونکہ شیطان جب ہم صدقے کے لیے آگے بڑھتے تو ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ اچھا اتنا زیادہ. اب فطروں کے لیے بھی دیکھیں, جس کے گھر میں زیادہ ممبرس ہے, اب لوگ حساب کر لیتے, بولتے کہ ایک کام کرنا جی بھائی, جو لوگ روزے نہیں ہے ان کا نکال دینا, خالی روزے داروں کو گناہوں سے مغفرت بولے, تو روزے نہیں ہے ان کا نکال دیں گے, روزے داروں کا دیں گے. خالی اکثر دیتے 50% لوگ روزے داروں ہی کا دیتے خالی. نہیں میری بہنوں, روزے دار ہو غیر روزے دار ہو, ہر ایک کی طرف سے دینا ہے آپ کو. تو دیکھیے جب کبھی اب زکوٰۃ اتنا سونا ہے, جب حساب کرتے اماں اتنی زکوٰۃ, تو وہ کہے کہ ایک کام کرو, اب تھوڑی نکالو, 6 مہینے کے بعد تھوڑی نکالو. دیکھیں اس طرح وہ ڈراتا ہے. لیکن وہی تجارت کے لیے گئے, جب کیا ایسی بات ذہن میں آتی, الٹا کیا کرتے, الٹا کیا کیا جاتا. ہاں, ہم 100,000 کی چیز خریدنے جا کے 2,000 کا خرید کے آتے, ساتھ والی سہیلی سے دنیا کا پیسہ لے لیا, آ کے میاں سے لے کے دینے کے لیے. تو میری بہنوں دیکھا یہ ہے, اسی لیے بتا رہا صدقہ
صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یہ شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، اسراف کی تعلیم دیتا ہے. ایسے جگہوں پہ خرچ کرو، برتھ ڈے پہ، ڈیتھ ڈے پہ ایسے کپڑے پہنو جس میں استر نہیں ہے، جو تمہاری ستر پوشی نہیں کر رہے. آج کل تو آپ دیکھیے لیگن بھی چلے گئے، جگین آ گئے، ایسے عام ہو چکے ہیں. خصوصی طور پہ دیکھیے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں کیا ہے، استعمال کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیا اس کو ایسے کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھ سکتے جو کہ ابتدا سے ہی ٹخنوں کے اوپر چلے جا، پہلے چوڑی دار ہی صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جگین اور بھی ہلاک، اللہ اس سے بچائے. تو میری بہنوں آپ دیکھیے لیکن خریداری کتنی مہنگی، اتنے پیسے لگ رہے ہیں، اور پھر کیسا کپڑا ہے جو آپ کی ستر پوشی نہیں کر رہا، نہ آپ کے نماز کے لیے درست ہے. اس سے بچیں. اور میری بہنوں یہ تعلیم شیطان دیتا ہے کہ بس تم خرچ کرو بھائی، اللہ تمہارے کو دیا، کیا کمی ہے تمہارے کو، پہنو بھائی، اس میں تم بہت اچھے لگ رہے ہیں، جتنا کم کپڑا ہے جتنا زیادہ جسم دکھیں گا اتنے اچھے لگتے بولتا ہوں. لیکن جب صدقہ کرنے جاؤ دل میں ہمارے یہ ڈالتا ہے کہ بس تم اتنا صدقہ کر دو گے تو بچے گا کیا تمہارے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اسی لیے صدقات کریں. اور حدیث نمبر 7، جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے میری بہن، ذہن نشین کر لیجیے. کیا بتایا جا رہا، جو شخص کسی کو ننگے مراد کیا ہے، جس کے ہاں کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا پہنائیں گے. آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دے لیتے، دوست احباب کو دیتے، سہیلیوں کو دیتے، بھائی بہنوں کو دیتے. لیکن کبھی کسی ایسے انسان کو جس کے ہاں پہننے کی چاہت ہے لیکن کپڑے نہیں ہیں، میری بہنوں ہم نے ان کو کپڑے دلانے کی کوشش کی. رمضان میں 5 جوڑے خرید لے رہے ہم لوگ، لیکن کبھی ان کو خرید دلا ایک جوڑا ایک دلا دیجیے. دیکھیے کیسے ان کے چہروں سے خوشی نکلے گی، کیا خوشنما ہو جائیں گے، اور کیسے ان کے دلوں سے دعا نکلے گی ہمارے لیے، الحمدللہ میری بہنوں. اور پھر اس کا اجر دیکھیے، فرمایا جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم کا کپڑا پہنائیں گے. سبحان اللہ، سبز ریشم کا کپڑا پہنائیں گے، جو کہ کسی ننگے انسان کو، یعنی کہ جو کپڑوں کا ضرورت مند ہے اسے کپڑے دلائیں گے. لیکن دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ایسے کپڑے دے رہے ہیں جو پہننے کے قابل نہیں رہتے. ایسے بالکل نہیں میری بہن، کبھی تو 1-2 نئے جوڑے بھی کسی میں صدقہ کر دیجئے. پھر کپڑے اگر اپنے پرانے بھی دے رہے تو ایسے دیجئے جو پہننے کے قابل رہنا. آج حال یہ ہے دیکھتے جاتے رکھتے جاتے، دیکھتے جاتے رکھتے جاتے، نہیں ابھی پرانا نہیں ہوا کرتے، پورا جب ہاتھ کو آ جاتا نا بولتے اللہ نہیں پہن سکتے جی اب دے دینا. اچھا اب دیں گے آپ جو خود نہیں پہن سکتے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم تو کو مسلمان کی یہ پہچان ہی نہیں ہے، تم میں سے وہ مسلمان نہیں جو کہ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرے. سچے مسلمان کی پہچان ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو ہم جو نہیں پہن سکتے وہ کسی اور کو کیسا دے سکتے. لوگ اکثر ایسی کرتے، سالن وغیرہ بچ گیا، بچتے ہی نہیں دیتے، فریجوں میں رکھ دیتے. جب دیکھ رہے ہیں اگلے دن اسمیل آ رہی، ورنہ نہیں کھا سکتے، کام والی، اچھا آپ نہیں کھا سکتے ماں، کام والی کو کیسا دے رہے ہیں، یہ کل آپ کے آخرت کے ہاں خیر بن کے ملے گا. تو کیا ایسی چیزیں آپ آخرت میں پانا چاہتے ہیں؟ جمع ہے اللہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو صدقہ کرتے ہو اللہ کے پاس جمع ہے، اسی لیے اس سے بچیں اور فریش چیزوں کو صدقہ کرے. کبھی بھی بچ گیا آپ دے دیجئے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیجئے. اسی طرح ایسا لباس دیجئے جو پہننے میں آئے، ایسی چادریں دیجئے جو استعمال میں آئے، پھٹ کے پوری پرانی ہو گئی بالکل نہیں. اور میری عزیز دینی بہنوں فرمایا اور جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ سے جنت کے میوے کھلائے گا. سبحان اللہ، جنت کے میوے کھلائیں گے اللہ تعالیٰ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے. زندگی بھر ہم نہیں سنتے میری بہنوں، اور تصور ہوتا مرنے کے بعد دیکھو بکرے کٹتے چہلموں کے نام پہ. اخلاص کے ساتھ زندگی میں کھلائیے ماں. مرنے کے بعد چہلم، زیارت، برسی تصور ہی نہیں ہے، یہ چیزیں بدعت. کہیں نہیں آیا قرآن میں، ایک مرتبہ حدیث میں نہیں آیا، ایک مرتبہ سیرت میں نہیں ملا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین، تبا تابعین، نہ اولیاء اللہ، نہ بزرگان دین. کسی سلف میں آپ دیکھیے یہ چیز ہم کو نہ ملے گی ہمارے اسلاف میں. اور اس کو ہم نے آج زندگی کا حصہ بنا کے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد کرنا ہے. بکرے کٹیں گے، شادی خانے میں دعوتیں ہوں گی، لیکن زندگی میں کبھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کی، کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کی. یہ سب مرنے کے بعد ناموں پہ ہوتا، زندگی میں کرنا ہے ہم کو. اور میری بہنوں فرمایا جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائیں گے. سبحان اللہ، پیاسے کو پانی پلانا، اللہ تعالیٰ عمدہ شراب پلائیں گے. دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں شہر حیدرآباد ہی کی مثال لے لیجیے، کئی اطراف و انکاف کے اضلاع بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ خود میں اس ضلع کی رہنے والی ہوں میری بہنوں، کہ اکثر آپ دیکھیے کئی جگہ پہ گرما کے موسم میں غیر مسلمین پانی یہاں وہاں رکھ رہی، لیکن کئی جگہ آپ دیکھیے اگر اتنے سارے وہ لوگوں کے نظر آتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں
جو کسی مسافر یعنی گرما کے موسم میں کہیں پانی کا کوئی انتظام کرتے ہیں، بتائیے کسی پیاسے کو پانی پلانا اللہ تعالیٰ سے عمدہ شراب کو پانا ہے الحمدللہ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ اتنی نعمت ہے، اسی لیے تو صحابہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ میری بہنوں، ایک جنگ کا واقعہ ہے، وہ جنگ کا نام تھوڑا دھندلا ہے، وہ جنگ کا واقعہ صحیح واقعہ ہے، آپ دیکھیں پڑھ کر الحمدللہ۔ ایک مرتبہ میری بہنوں جنگ کا واقعہ رہتا، یہ آپ اقبال گیلانی صاحب کی کتاب زکوٰۃ کے مسائل میں بھی ملے گا یہ واقعہ، کہ اس وقت کافی صحابہ زخمی ہو جاتے، تو جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے جاتے تھے نا ساتھی، ان کے خواتین وغیرہ بھی جاتے تھے، یا جو کمزور ہوتے جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے وہ خدمت کر لیا کرتے ان کے، تو وہ مشکیزہ کندھے پہ ڈالے پانی پلانے کے لیے، جب جنگ کے ختم ہونے کے بعد زخمیوں میں چل رہے ہیں تو دیکھا ایک طرف سے آواز آئی پانی پانی، تو وہ اس طرف دوڑے کہ ان کو پانی پلا دیں، جیسا مشکیزہ جھکانا چاہا تو آگے دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے پانی معاون معاون کے، تو آپ نے کہا وہ جو دیکھیے وہ جو پانی بول کے ان کو بلائے، انہوں نے کہا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلائیے پھر میری پیاس بجھا دیجیے، تو یہ مشکیزہ لیے لیے وہاں دوڑے، تو جیسے وہاں پہنچے تو دیکھا ان کو پانی پلانے جھک رہے انہوں، دوسری طرف تیسری طرف سے آواز آئی تو وہ پانی لے کر انہوں وہاں پر پہنچے، پھر میری بہنوں جب وہ ان کے پاس پہنچے تو چوتھی طرف سے آواز آئی، تو وہ چوتھوں کے پاس پانی لیے لیے دوڑے دوڑے گئے، تو جیسے وہ پانی لے کے اس چوتھے آدمی کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تو پانی لے کے جھکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے پانی کے لیے پکارا تھا وہ زخمی تو شہید ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ سوچے وہ کہ کم سے کم جا کر میں ان سے پہلے والے کو تو پلا دوں، یہ تو بیچارے شہید ہو چکے، وہ دوڑ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ تیسرے والے بھی شہید ہو گئے، دوسرے والے وہ بھی شہید، پہلے والے ہر ایک دوسرے کی پیاس بچانے کے لیے اپنی پیاس کو لے کر ہی اللہ کی طرف چلے گئے۔ میری بہن یہ تھے ان حدیثوں کو پڑھ کر سمجھنے والے، اس پر ایمان و یقین رکھنے والے اور عمل کرنے والے، ایسے کئی واقعات آپ سیرت میں پڑھیے، لیکن صرف پڑھیے مت، اس کو پریکٹیکل لائیے اپنی زندگی میں، ہم اتنا نہیں تو اتنا تو کریں نا میری بہنوں، اتنا تو کریں اور صدقات کو اپنی زندگی میں لائیں، قائم کریں ان چیزوں کو، میری کب تک ہم اپنے ہی لیے رکھتے جائیں گے، سوچو پھر حساب بھی کتنا دینا پڑے گا، اس طرح اپنے آپ اپنے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ، اپنے آخرت کی بہترین تیاری۔ اور میری عزیز دینی بہنوں اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ حدیث میں اور یتیم رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کا سرپرست جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو انگلیوں کو ملا کے بتایا ایسے ایک ساتھ ہوں گے، یتیم یا رشتہ دار ہو غیر ہو، سرپرستی کرنے والا، اس طرح اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یہاں تک کہ میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 9، جو شخص مجھ پر ایمان نہیں، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات کو پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی، اسے طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث میں کیا بتایا جا رہا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا حالانکہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، میری بہنوں فرمایا جو کہ رات میں پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہیں اور ان کو پتا ہے بازو والا ان کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ان کی خبر نہیں لیتے، تو سوچو اسلام میں کتنی اہمیت ہے صدقات کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اور کتنے پیارے معاشرے کی اللہ نے تشکیل دی۔ اسی لیے تو میری عزیز دینی بہنوں اس پر آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ تعلیمات ہی نہیں دی بلکہ خود پیکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں عملی طور پر ان کے آگے اس کے نمونے پیش کی، جیسے کہ آپ کچھ واقعات آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی میں آپ کو سناتی چلوں، کچھ ایک آدھ واقعات ہم لیں گے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حدیث کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول مال کا سوال کیا، کیا عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مال کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ انتظام کر دیں گے، کیونکہ دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا وہاں پر، نہ مسجد میں نبی میں بیت المال میں کچھ تھا، میری بہنوں وہ بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد دوسرے شخص آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ انتظام کر دیں گے، پھر تیسرے آئے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ انتظام کر دیں گے، تینوں کے تینوں بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھا میری بہنوں ایک شخص آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 اوقیہ چاندی پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیں ادھر، اس شخص کو بلائے جو 3 آئے تھے ضرورت مند مانگنے کے لیے، ایک ایک اوقیہ چاندی تینوں کو دی، اب ایک اوقیہ چاندی باقی ہے، لیے رات ہو گئی، رات تک کوئی لینے والے نہیں آئے، کوئی ضرورت مند نہیں آئے، تو آپ وہ گھر کو لے کر چلے، اور اب امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ سوتے ہیں اس رات تو کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، امت کی ماں پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں عائشہ کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ ایسے ہی کروٹیں بدلتے ہیں، امت کی ماں نے دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وجہ یہ ہے، اور وہ چاندی، وہ اوقیہ چاندی جو تھی اس کو نکال کر دکھایا، فرمایا عائشہ یہ چاندی رکھی ہے اور اس حال میں صبح کرنی ہے مجھ کو، اور میں ڈرتا ہوں کہیں یعنی کہ اس کو کسی ضرورت مند کو دے دوں، ڈر رہا ہوں خرچ کرنے سے پہلے کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ سیرت رحمت للعالمین پڑھ کے دیکھیے عزیز دینی بہنوں۔ الحمدللہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا اور فوراً ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عزیز دینی بہنوں، ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دینے کے لیے میرے ہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ کسی سے خرید لو تو اس کا قرض میں چکا دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا یعنی کہ جس چیز کی آپ میں طاقت نہیں ہے اللہ نے اس کا مکلف آپ کو نہیں بنایا، تو مطلب جب آپ کے پاس ہے نہیں ہے خود تو آپ دیتے، پھر آپ کیوں وہ ذمہ داری کو لے رہے؟ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے مشورہ دینے لگے۔ تو میری بہنوں جب یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے ہاں عمر ایسی یہ بات صحیح ہے، نہیں وہ آپ کیا بول رہے ہیں، تکلیف محسوس کرے اس بات سے کہ عمر آپ ایسی بات کیسے بول رہی۔ اور میری بہنوں اتنے میں ایک صحابی تھے وہاں پر، انصار صحابی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر کا خدشہ محسوس نہ کیجئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اس کا خدشہ محسوس نہ کریں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میری بہن ناگواری کے اثرات ختم ہو گیا اور مسکرائے، بولے کہ یہ صحیح، اور فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو میری بہنوں صحابہ نے بھی کبھی صدقہ خیرات میں اپنے قدموں کو پیچھے نہ اٹھایا، ہر پل آگے آگے رہے، اور ان کی کئی ساری معاملات ہم دیکھتے ہیں، انہی تعلیم صحابہ صحابیات اسی طرح امت کی مائیں تمام کے تمام صدقہ خیرات میں آگے رہا کرتے تھے۔ بدنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ مالی انفاق فی سبیل اللہ کی 50 مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ آئیے کچھ ایک آپ کے آگے رکھ دوں، پھر اپنے